बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त थी, चुनतखब हुकूमत को ये जो नशिस्तें हैं वो नहीं मिलने जा रही। इस वक्त जो रेशो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक तो वो 6-6 की है, यानी कि जो ये 13 जजेज़ हैं, और एक जो जज हैं उनका ज़्यादा जो टिल्ट है वो उन 6 जजेस की तरफ है जिनका ये ख्याल है कि ये नशिस्तें हुकूमत को तो एटलीस्ट नहीं मिलनी चाहिए। तफसीलात आप साथ में शेयर करूँगा। साथ ही साथ ये कि आज कुछ ऑब्जर्वेशन भी थी मेरी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कैसे फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं और सलमान अकरम राजा साहब कोई ऐसी दलील देते जो कि उनके हक़ में जारी होती या हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी होती या इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जारी होती, तो काजी साहब उन्हें डिस्टर्ब करने की जो कोशिश थी वो करते, इस तरह के कुछ आर्गूमेंट्स दे देते। क्या आर्गूमेंट्स देते रहे और फैसल सिद्दीकी के साथ क्या जो है वो मुकालमा होता रहा, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और साथ ही साथ नाज़रीन, आज अदालत में ये बात भी कही गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, एक तो उसने अदालत से गलत बयानी की, दूसरे नंबर पर ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शंस हैं जो कि उसकी आइनी ज़िम्मेदारी थी वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा है और उसने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की भी गलत तशरीह की है। इस पर भी डिटेल्स क्या हैं, क्या होता रहा कमरा अदालत में, आप साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, एडवोकेट फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने क्या आर्गूमेंट्स दिए वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स थे और ये जवाबुल जवाब आर्गूमेंट्स थे, यानी कि पहले तो आप अपने दलाइल देते हैं और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भी दलाइल दिए जाते हैं और उन दलाइल के ऊपर एक हतमी दलाइल होते हैं। तो आज के दलाइल हतमी थे और आज के दलाइल बहुत ही स्पेसिफिक और टू द पॉइंट भी थे। और एक फ़ाइनल आर्गूमेंट्स का यही मकसद होता है कि बिल्कुल आप वो कहते हैं ना कि एक हेडिंग्स में आप बता देते हैं कि ये हमारे दलाइल हैं। तो बहरहाल फैसल सिद्दीकी साहब की जानिब से आज अपने दलाइल में एक तो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो शफाफ तरीके से पूरी नहीं की। कैसे जी? एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात ना सिर्फ उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया बल्कि उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद क्या किया कि मखसूस नशिस्तें भी उन्होंने दीगर जमातों में बाँट दी। एक तो ये फैसल सिद्दीकी ने कहा। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तो जो बाप पार्टी थी यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, सेम सिनेरियो जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ है, बाप पार्टी ने भी जो लिस्ट थी वो नहीं दी थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इस वजह से मखसूस नशिस्तें नहीं दी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त फराहम नहीं की हुई। तो उस वक्त बाप पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने ही फहरिस्त सबमिट ना करवाने के बावजूद मखसूस नशिस्तें दी थी, तो सुन्नी इत्तेहाद को ना देने की उसके पास कोई रीज़न नहीं है। तो या तो उस वक्त वो गलत था या वो आज गलत है। तो उस वक्त वो ठीक था, आज वो गलत है। तो ये भी फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इवन के जो कुछ दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट हैं अपनी जो कि फ़ाइनल हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, उन दस्तावेज़ात की भी इलेक्शन कमीशन ने नफ़ी की। तो अच्छी खासी जो चार्जशीट है वो फैसल सिद्दीकी ने आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाई है। फिर इसके अलावा जस्टिस अतर मुल्ला साहब ने भी बड़े आज दबंग रिमार्क्स दिए हैं, इलेक्शन कमीशन को उड़ाकर रख दिया है और मामूली रिमार्क्स उनकी जानिब से नहीं दिए गए। उस पर भी मैं आगे चल के आपको डिटेल्स बताता हूँ। उससे पहले जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से आपको मैं बताऊँ, बल्कि कि वो किस तरीके से आज मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो डिस्टर्ब करते रहे फैसल सिद्दीकी साहब को कि अगर कोई उनके हक़ में आर्गूमेंट जाता तो वो इधर उधर जो है वो काजी साहब की जानिब से मामले की जो कोशिश थी मुझे नजर आई होती रही। अच्छा, एक मौके के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब फैसल सिद्दीकी साहब दलाइल दे रहे थे, कहा कि अच्छा चलें छोड़ें आगे बढ़ें, आपकी समझ नहीं आ रही। यानी कि कोई आर्गूमेंट की अगर समझ नहीं आ रही तो उसको छोड़ के आगे कैसे बढ़ा जाए, उसको समझा जाए और वकील से कहा जाए कि आप अपने आर्गूमेंट को मज़ीद वाज़े करें ताकि समझ आ सके अदालत को। अगर आर्गूमेंट समझ नहीं आ रहा तो उसको छोड़कर अगर आगे बढ़ेंगे तो जो केस है वो फिर डिसाइड किस तरीके से होगा। तो एक तो ये काजी साहब की जानिब से आज किया गया जिस पर मुझे थोड़ी हैरानगी भी हुई जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। अच्छा, फिर काजी साहब ने ये कहा जी कि जो बाप नशिस्तों वाला मामला था और 2018 के इंतखाबात में चूँकि ये चीज़ें हुई थी, तो
تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا جی کہ آپ چاہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن پر ہم جو کیس ہے یا نوٹس وغیرہ وہ بھی لے لیں. اب دیکھیں فیصل صدیقی صاحب کے کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر 2018 میں باپ پارٹی کو اسی طرح سے نشستیں ملی ہیں تو پی ٹی آئی کو کیوں نہیں ملی. تو یہ وہ اپنے حق میں ایک ماضی کا فیصلہ پیش کر رہے ہیں جو کہ عام روٹین میں فیصلہ عدالت کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ دیکھیں ماضی میں بھی یہ فیصلہ آ چکا ہے تو ہمیں نہ دینے کی کوئی ریزن نہیں بنتی. تو قاضی صاحب بجائے اس دلائل کو ایکسیپٹ کرنے کہ میرے خیال سے وہ شاید ان کے حق میں جا رہا تھا, تو قاضی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم 2018 میں یعنی کہ واپس چلے جائیں اور 2018 کا ہم کیس سنیں, اور اسی طرح سے بار بار وہ اس طرح سے بھی کہتے رہے جی کہ آپ پی ٹی آئی کے وکیل تو نہیں ہیں, آپ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں, پی ٹی آئی کی طرف سے کیوں دلائل دے رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کا تو ذکر بیچ میں آئے گا ہی, انہی کی تو یہ سیٹیں ہیں اصل میں اور انہی کے ہی تو آزاد امیدوار ہیں. پھر اسی طریقے سے جی ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب نے آج ان چیزوں سے تنگ آ کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انڈائریکٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ سنائی بھی ہیں کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے. انہوں نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے گا. فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یونانی کہتے ہیں یا یونانی ایک کہاوت ہے, اگر دلائل سے بات نہیں کر سکتے تو فرد پر اٹیک کر دو. یعنی کہ مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ قاضی صاحب جو بار بار اس طرح سے کر رہے تھے ادھر ادھر, تو فیصل صدیقی صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ دیکھیں اگر دلائل سے بات جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی تو پھر یونانی یہ کہاوت ہے کہ فرد کے اوپر اٹیک کر دو. تو یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے اشارہ کیا ہو, لیکن اشارہ تھا ان کی یہ جو بات تھی انہوں نے کہی, لیکن مطلب یہی تھا جی کہ میں دلائل دے رہا ہوں اور مجھ سے دلائل پر بحث کرنے کی بجائے مجھ پر اٹیک کیا جا رہا ہے اور معاملے کو جو ہے وہ بار بار کبھی اس طرف لے جایا جا رہا ہے اس طرف لے جایا جا رہا ہے تاکہ مین چیز کے اوپر فوکس نہ ہو سکے. پھر جی ایک موقع کے اوپر چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس میں آئینی بات جو ہے وہ کیا ہے, یعنی کہ فیصل صدیقی صاحب کے آرگومنٹس پر ہی قاضی صاحب نے کہا, قاضی صاحب اکثر یہ کہتے رہتے ہیں جی کہ آئین میں یہ چیز کہاں لکھی ہے, آئین میں یہ چیز کہاں لکھی ہے. تو اس مرتبہ بھی قاضی صاحب نے ایک موقع پر یہ بھی کہا. پھر فیصل صدیقی نے کہا کہ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ دوسری جماعت کو یہ جو نشستیں ہیں وہ دے دیں. تو اگر چیف صاحب آئین کی بات کرتے ہیں تو پھر آئین میں تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ جماعت کی یہ جو نشستیں ہیں وہ اگر پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی تو پھر آپ دوسری جو جماعتیں ہیں ان میں یہ بانٹ دیں. تو آئین میں تو یہ بھی پھر نہیں لکھا, لیکن اس طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نہ جانے کیوں نہیں آتے. تو یہ جی فیصل صدیقی صاحب کی کچھ آرگومنٹس تھے اور اس کے اوپر جو ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے رویے کو میں نے آبزرو کیا. دوسرے نمبر پر ناظرین جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج کیا ہے, جو ان کی جانب سے ریمارکس آئے ہیں اور اڑا کر انہوں نے رکھ دیا ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. آج زیادہ نہیں بولے جسٹس اطہر من اللہ صاحب, لیکن تھوڑا سا بولے ہیں, لیکن وہ بولے ہیں اور ایسا بولے ہیں کہ سب کے اوپر وہ بھاری تھے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن ناکام رہا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں, اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک آئینی ذمہ داری تھی. یعنی کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو, اور یہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی ریمارکس ہیں نا, یہ فل کورٹ اوپن کورٹ میں یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی, براہ راست دکھائی جا رہی تھی, تو اس دوران جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں. تو ان ریمارکس کو بالکل لائٹ نہیں لیا جا سکتا. اگر ایک سٹنگ جج فل کورٹ میں بیٹھ کر یہ ریمارکس دے رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروائے اور اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں وہ ناکام رہا ہے, تو ویسے بھی خیر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے اگینسٹ جو کچھ سامنے آ چکا ہے تو یہ چیزیں تو واضح ہو چکی ہیں کہ کیسے ایک پروٹیکشن دی جا رہی ہے, اور پھر قاضی صاحب کے بھی جو فیصلے ہیں اس سے بھی پروٹیکشن مل رہی ہے. پہلے تو دھاندلی کے ذریعے مبینہ طور پر یہ چنتخب حکومت بنائی گئی, اور پھر اس کے بعد اس چنتخب حکومت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب جو سارے کام ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اور کوئی بعید نہیں اس کیس میں بھی چونکہ ابھی تک جو پاسا ہے وہ بالکل سیم ہی نظر آ رہا ہے. جو میں نے آپ سے کہا نا کہ آج کچھ میں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ ججز کے مائنڈ سیٹ کس طرف ہیں, تو 6-6 سے اس وقت برابری جا رہی ہے, اور ایک جو جج ہیں جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ان کے اور جسٹس یحییٰ افریدی ان دو ججز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ دو جج جس طرف ہوں گے نا, جس گروپ کی سائڈ پر یا جس ہم خیال گروپ کی سائڈ پر, وہ والا جو فیصلہ ہے وہ آ جائے گا. یعنی کہ یہ دو جج اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے اگر اس طرف ہوتے ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی کو تو خیر نہیں ملنی, لیکن پھر یہ ہو جائے گا کہ یہ موجودہ حکومت کو مل جائیں گے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن, اور پھر ظاہر سی بات ہے ججز کے ذہن میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ججز کی عام محفلیں بھی ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, تو ان کے مائنڈ میں بھی یہ چیزیں ہوں گی کہ پھر اگر چیف صاحب کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو آئندہ 3 سال تو ہم نے انہی کے ساتھ چلنا ہے. لیکن پھر جہاں پر یہ ذہن میں ہوگا ججز کے
وہاں پر پھر یہ بھی چیز ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیسے وہ بھی تو چیف جسٹس بنیں گے، تو پھر ان کے ساتھ کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر جایا جائے گا، کیونکہ یہ تو بالکل ایک اوور ہو گئی نا بات کہ آپ یہ کہیں کہ چیف صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے اور وہی مزید معاملات کو لے کر چلتے رہیں۔ اسی وجہ سے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس سوچ کی جو مخالفت ہے وہ کی۔ بہرحال جی جسٹس اطہر اللہ صاحب کی جانب واپس آتے ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے مزید کیا کہا جی، آپ کو ان کے ریمارکس دیتے ہیں جو مختلف موقعوں پر انہوں نے دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ ووٹ کے حق پر کوئی بات نہیں کر رہا، یہ تو موقف جسٹس اطہر اللہ کا پہلے دن سے ہے کہ عوام کو جو ووٹ کا رائٹ ملا ہے، جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، اصل چیز تو وہ ہے، عوام کے ووٹ کی کوئی بات نہیں کر رہا، باقی چیزوں کے اوپر جو بات چیت ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پھر مزید کہا جی عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا، یہ کہا جی کہ ایک سیاسی جماعت کو ووٹ دیا، لیکن وہ سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہی ہے، تو عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور اسے انتخابی عمل سے نکال دیا گیا۔ تو کھل کر جسٹس اطہر اللہ بول رہے ہیں اور یہ پوری چارج شیٹ ہے سکندر سلطان راجہ کے اوپر کہ کیسے انہوں نے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کی ہیں۔ پھر جی انہوں نے کہا کہ ہم کیا خاموش رہیں اور حق کو پامال ہونے دیں، یعنی کہ ان ریمارکس سے تو یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ جسٹس اطہر اللہ صاحب یہ سمجھتے ہیں یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہیں اور الیکشن کمیشن نے زیادتی کی پی ٹی آئی کے ساتھ، اسے انتخابی عمل سے باہر رکھ کر، اور اصل جو زیادتی ہے وہ عوام کے ساتھ ہوئی، ان کے ووٹ کے ساتھ ہوئی۔ اس معاملے کے اوپر ہم خاموش نہیں رہیں گے اور وہ اپنے فیصلے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ریٹن میں یہ جو تمام تر چیزیں ہیں وہ ضرور لکھیں گے۔ پھر اسی طرح سے جی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے ریکارڈ دبانے کی کوشش کی۔ اچھا دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن ایک ادارہ اگر ایک آئینی عدالت کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے ریکارڈ دبانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تو ایک توہین عدالت بھی بنتا ہے سکندر راجہ کے اوپر یا الیکشن کمیشن کے اوپر، جو کہ ہائی لائٹ کیا گیا جسٹس اطہر اللہ صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے تو چارج شیٹ الیکشن کے حوالے سے تو لگائی، ساتھ میں یہ کہا کہ آپ ہمارے سامنے بھی جو ریکارڈ ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو سنجیدہ سوالات ہیں وہ اٹھتے ہیں۔ تو یہ جی جسٹس اطہر اللہ صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے آخر میں اپنے جواب دلائل دیے، مختصر ان کے جواب دلائل تھے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں آزاد ڈکلیئر کر دیا تھا تو ہم کیا کرتے، ہم نے تو اسی فیصلے کے مطابق پھر سنی اتحاد کونسل میں جو شمولیت تھی وہ اختیار کر لی ہے، تو یہ تو ان کی مسٹیک ہے، اگر وہ نہ کرتے تو ہم پی ٹی آئی میں شامل ہوتے اور پی ٹی آئی پارلیمانی جماعت ہوتی اور پی ٹی آئی ہی پارلیمنٹ میں ہوتی۔ تو یہ ان کے مختصر جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو جواب دلائل تھے۔ اس کے بعد جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کیا کہا چیف جسٹس صاحب نے، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں جی کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ کب سنایا جائے گا۔ چیف صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا جی کہ فیصلہ سنانے سے متعلق آپس میں ہم مشاورت کریں گے، یہ چیف صاحب نے جاتے جاتے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اس حوالے سے کوئی ڈیٹ نہیں بتائے گی کہ آج ہی سنایا جائے گا، کل سنایا جائے گا یا کب سنایا جائے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو عدالتی عملہ ہے پھر ان سے ہم نے گفتگو کی تو عدالتی عملے کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ یہ جو فیصلہ یہ آج نہیں سنایا جائے گا، ابھی اس میں ہو سکتا ہے کل پرسوں کچھ دن اس فیصلے کو سنانے میں لگیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو فیصلہ ہے وہ آج نہیں سنایا جائے گا۔ اچھا اس سے ایک اشارہ اس طرف بھی ملتا ہے کہ شاید قاضی صاحب کے جو ہم خیال ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، نہیں تو فیصلہ شاید یہ آ جاتا اور قاضی صاحب جو پھر فیصلہ دیتے وہ آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں میں، لیکن جو دو ججز ہیں جن کے نام میں نے لیے، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ان دونوں ججز کے اوپر سارا کا سارا اس وقت انحصار ہو رہا ہے کہ یہ ججز کس طرف جاتے ہیں۔ جس طرف یہ ججز جائیں گے میرے خیال سے اس سوچ کے جو ججز ہیں ان کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ آئے گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ویسے ان کے حوالے سے جتنی بھی میری یہاں پر میں کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں، جتنی بھی چیزیں میں نے ان کے حوالے سے سمجھی ہیں، دیکھی ہیں، تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب مطلب ان کا بالکل الگ قسم کا ہی فیصلہ آتا ہے، کسی بھی بینچ کے اندر وہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں نہ اس طرف نہ اس طرف، وہ بالکل اپنی ہی ان کی کوئی لائن ہوتی ہے۔ لیکن میرے خیال سے اس میں تو صرف یہ ڈیسائیڈ ایک جو امپورٹنٹ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ نشستیں ملنی کس کو ہیں، اس میں تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ تو دینا ہی ہوگا۔ تو دیکھیں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں، تو جو بھی ہوگا آپ سے چیزیں میں شیئر کرتا رہوں گا۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔